मलकुल मौत माँ से भी ज़्यादा मेहरबान होगा। मरने से पहले कुरान की सूरत ज़रूर पढ़ना। लाखों फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार करेंगे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनकी रूह के इस्तकबाल के लिए 70,000 फरिश्तों के साथ आएंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा कि उसको जन्नत में ले जाओ। इस सूरत को ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ें। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला कुरान मजीद पारा नंबर 29 सूरह अल-क़ियामा आयत नंबर 22-23 में अरशाद फरमाता है। तर्जमा: कुछ मुंह उस दिन तरोताज़ा होंगे, अपने रब को देखते होंगे, और कुछ मुंह उस दिन बिगड़े हुए होंगे, समझते होंगे कि उनके साथ वो कुछ किया जाएगा जो कमर तोड़ देगा। हाँ हाँ, जब जान गले तक पहुंच जाएगी और कहेंगे कि है कोई जो झाड़ फूंक करे, और वो समझ लेगा कि ये जुदाई की घड़ी है, और पिंडली से पिंडली लेट जाएगी। उस दिन तेरे रब ही की तरफ हाँकना है। इन आयात में मोमिन और काफिर की पहचान का जिक्र है कि मोमिन का चेहरा तरोताज़गी बसबब दीदारे इलाही के जो बरहक है ज़ाहिर होगी, मगर काफिर का मुंह काला बदनुमा होगा जो इसके दिल का हाल ज़ाहिर करेगा। बिना ऐसे दिलो जिगर की बीमारी वाले का होता है जो बासबब सख्त अजाब और रुसवाई के मरते वक्त ही ज़ाहिर हो जाता है कि काफिर की जान उसके जिस्म से खींच कर निकाली जाएगी जो पाँव तक नाखूनों से शुरू होगी। उस वक्त काफिर झाड़ फूंक का मुतालबा करेगा ताकि उसे शफा हो और वो बच जाए, या फिर उसकी जान आसानी से निकले, ये समझते हुए कि अब जुदाई की घड़ी है। अपने बाल बच्चों और घर बार वो छोड़कर जा रहा है जिसका उसे बहुत दुख होगा, मगर वो अज़ाब इलाही में गिरफ्तार होकर मिसल जानवरों के हाका जाएगा। जिल्लत का अजाब उसकी कमर तोड़ देगा। इसके बरक्स मोमन अजाब इलाही से महफूज रहेगा। दीदारे इलाही का जज्बा उसके चेहरा से ज़ाहिर होगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्यारा प्यारे से मिलता है। तमाम आलम गैब की खबरें हैं जो अल्लाह ताला ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई हैं। ईमान में इजाफ़ा और अरशादात की रोशनी में मोमन के लिए हदायत अता हो गई ताकि उस पर अमल करके वो इनामात पाने का मुस्तहिक हो सके जो खुदा और रसूल ने और अल्लाह के नेक बंदों ने बयान किए हैं। क्योंकि मोमन के लिए मौत का पैगाम हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने का ज़रिया है कि दीदार का दिन है। मौत किसी को छुड़ाती है और किसी को मिलाती है, लिहाजा मौत काफिर की रुसवाई का वक्त है और मोमन की इज़्ज़त अफजाई का दिन है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पीर और जुमारात को लोगों के आमाल खुदा की बारगाह में पेश होते हैं। जुमा को माँ बाप पर उनकी औलाद के अमाल पेश होते हैं। जब अहले कबूर को उनके रिश्तेदारों के नेक अमाल की इतला मिलती है तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। इसलिए ए बंदगाने खुदा, अपने बद आमाल से अपने रिश्तेदारों को कब्र में ऐज़ा ना दो। कुफार का क्या हाल है कि वो तो खुद अजाब में मुब्तला होते हैं, उन्हें दूसरों की क्या फ़िक्र। अल्लाह की अतात में ज़िंदगी का मकाम। तबरानी ने हज़रत अबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत किया है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें सबसे बेहतर आदमी की खबर ना दूँ। इस पर सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि फरमाइए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में इस्लाम की हालत में जिसकी उम्र ज़्यादा हो और उसने काम अच्छे किए हों। अहमद तिरमिज़ी और इब्ने माजा ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत किया है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नौजवान के पास नज़ा के वक्त तशरीफ़ ले गए और उससे दरियाफ्त किया कि क्या हाल है। उसने बताया कि अल्लाह ताला से सवाब का उम्मीदवार हूँ और अपने गुनाहों से डरता हूँ। इस पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दोनों चीज़ें जिस शख्स के दिल में जमा होंगी अल्लाह ताला उसकी उम्मीद भर लाएगा और उसे डर से महफूज रखेगा। हज़रत इब्ने मुबारक ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत किया है कि जब तुम किसी शख्स को नज़ा में देखो तो उसे तलकीन करो कि अपने रब से सवाब और निजात के लिए अच्छा गुमान रखते हुए मिले, और जबकि ज़िंदा को मिले तो उसे अज़ाब इलाही से डराओ। हज़रत इब्ने अबी शीबा ने हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत किया है
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس وحدہ لا شریک کی، اللہ سے جو اچھا گمان کرے خدا اسے پورا کرتا ہے۔ امام احمد اور طبرانی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر چاہو تو میں تم کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں سب سے پہلے مومنوں سے کیا کہے گا اور مومن اس کا کیا جواب دیں گے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے ہو؟ تو جواب دیں گے ہاں۔ تو پوچھے گا کیوں؟ وہ عرض کریں گے کہ ہم نے تیرے عفو اور مغفرت کی امید پر ملاقات کو پسند کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تب میری مغفرت تمہارے لیے واجب ہو گئی۔ امام قرطبی نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس کوئی قاصد ہیں جن کو آپ نے آنے سے پہلے روانہ کر کے لوگوں کو بتا دیا ہوتا کہ لوگ ڈر جائیں؟ ملک الموت نے کہا کہ باخدا میرے لیے بہت سے قاصد ہیں، مثلاً علامات، بڑھاپا، مرض کانوں اور آنکھوں کا، متغیر ہو جانا تک لوگ نصیحت پکڑیں۔ جب وہ نصیحت نہیں پکڑتے تو میں ندا کرتا ہوں کہ یکے بعد دیگرے میرے قاصد تمہارے پاس آئے تھے، اب میں خود آ رہا ہوں کہ میرے بعد اب کوئی قاصد نہ آئے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبروں کی زیارت کرو تاکہ آخرت یاد آئے، اور مردہ کو نہلاؤ کہ فانی جسم کو چھونا بہت نصیحت ہے، اور جنازہ کی نماز پڑھو تاکہ تم غمگین کرے، کیونکہ غمگین اللہ کے سایہ میں ہوتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے۔ ابن عساکر نے ابن محبشون سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے باپ محبشون کا انتقال ہو گیا تو ہم نے ان کو تخت پر نہلانے کے لیے رکھا۔ جب غسل دینے کے لیے داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ان کی ایک رگ حرکت کر رہی ہے جو ان کے قدم کے نچلے حصے کی تھی، تو ہم نے ان کو دفن نہ کیا۔ 3 دن کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ ستو لاؤ۔ ہم نے ستو پیش کیا اور انہوں نے ستو پی لیا۔ ہم نے کہا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا اس کی خبر ہمیں بھی دو۔ انہوں نے کہا کہ میری روح کو ایک فرشتہ لے کر آسمان دنیا میں پہنچا، اس نے دروازہ کھلوایا، دروازہ کھلا، اس طرح وہ 7ویں آسمان پر لے گئے۔ جب آسمان پر پہنچے تو فرشتے سے دریافت کیا گیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ ابھی تو اس کا وقت نہیں ہوا ہے، ابھی اس کی عمر اتنی باقی ہے۔ پھر میں نیچے آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دائیں بائیں پایا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ان کے سامنے پایا۔ میں نے اپنے ساتھ والے فرشتے سے دریافت کیا کہ یہ کون ہیں؟ اس نے جواب میں کہا کہ ان کو پہچانتے نہیں۔ میں نے کہا کہ اپنے علم کو پختہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ یہ عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ قریب ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ کیوں نہ ہوں، انہوں نے ظلم اور جبر کے زمانہ میں حق و انصاف پر عمل کیا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کے زمانہ میں حق عمل کیا۔ ابن مندہ نے کتاب الرواح میں مسند مجاہد سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی موت کا وقت ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اچھی صورت میں خوشبودار مہک کے ساتھ آتا ہے، وہ روح قبض کرنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں، وہ جنت کی خوشبو اور کفن لاتے ہیں اور اس سے دور بیٹھ جاتے ہیں۔ جب ملک الموت روح نکالتا ہے تو دونوں فرشتے اس سے روح لے لیتے ہیں، جنت کی خوشبو لا کر کفن میں رکھ کر جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور آسمان کے فرشتے اس کو دیکھ کر خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کا اچھا نام لے کر پوچھتے ہیں کہ کس کی روح ہے، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور جس آسمان پر پہنچتا ہے اس کی عزت افزائی ہوتی ہے۔ مقربین فرشتے ساتھ ہو کر عرش الہی کے نیچے اسے رکھ دیتے ہیں، اس کے اعمال علیون سے نکال لے جاتے ہیں، اور خدا تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہے کہ اس عمل والے کی مغفرت فرما دی جائے۔
اور اس کی کتاب کو مہر لگا کر علیون میں رکھا جائے۔ پھر خدا تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو زمین کی طرف لے جاؤ، اور میرا وعدہ ہے کہ میں اس کو اس مٹی سے اٹھاؤں گا۔ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو زمین کہتی ہے کہ جب تو میرے اوپر چلتا تھا تو میرے نزدیک پسندیدہ تھا، اب تو میرے پیٹ میں آ گیا ہے، تیرے ساتھ کیا کروں گی؟ ظاہر ہو جائے گا، حد نگاہ تک اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے، اور پاؤں کی جانب جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ میٹھی نیند سو جاؤ، مگر اس کے نزدیک قیامت جلد ہی قائم ہو جائے، بہت پسندیدہ ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میت کو دفن کرنے کے بعد وہ مومن جو دفن کرتے ہیں ان میں سے جو بھی قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ کی مرنے والے مومن کو تلقین کرے تو مرنے والے مومن کو منکر نکیر کے سوالات کی سختیوں سے بچا لیں گے۔ یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سورہ اخلاص، کل شریف اور الحمد شریف اور قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب جو اہل قبور کو پہنچایا جائے وہ پہاڑ بن کر میت کو عطا ہوتا ہے، اور صاحب اس تلاوت کرنے والے کی قیامت میں شفاعت کریں گے۔ حدیث کے مطابق اہل قبر کو عذاب سے نجات دلانے کی گنجائش یہاں تک ہے کہ اگر کوئی مسلمان شخص درخت کی ٹہنی کاٹ کر گناہ گار کی قبر پر لگائے گا، جب تک وہ ٹہنی ہری رہے گی اس کی تسبیح سے اس کے عذاب میں کمی ہوتی جائے گی۔ جب ٹہنی کی تسبیح اس قدر فائدہ دیتی ہے تو تلاوت قرآن کریم کا ثواب پہاڑ بن کر مومن گناہ گار کو فائدہ ضرور دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو وہ سب سے بہتر ہے، اس لیے خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اس سے حسن ظن رکھنا، ثواب کا امیدوار بننا اور گناہوں سے ڈرنا سب کچھ باعث نجات ہے۔ خدا سے اچھا گمان رکھنا نجات کا باعث ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے بندے کے ساتھ اس کی ماں کی محبت سے 70 گنا زیادہ محبت رکھتا ہے۔ مومن کے لیے ملک الموت کا خدا کا سلام پہنچانا خاتمہ بالایمان بالخیر کی خبر ہے۔ مومن کی موت کے وقت اس کے پاس کلمہ طیبہ کی تلقین کرنا، یعنی خود کلمہ شریف پڑھ کر اس کو سنانا تاکہ وہ سن کر کلمہ شریف پڑھے، مرنے والے کے خاتمہ بالایمان کے گواہ ہو جاتے ہیں اور وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جس کو موت کی یاد خوف زدہ کرتی ہے اس کی پر جنت کا باغ بنے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگ سو رہے ہیں، جب مر جائیں گے تو جاگ اٹھیں گے، اس لیے خواب غفلت سے بیداری اس کی اصلاح ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے روز 1000 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے درود شریف پڑھا وہ مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں ضرور دیکھے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت کو اپنے ولی کے پاس بھیجتا ہے، اس کے ساتھ 500 فرشتے ہوتے ہیں جو جنت کا خوشبودار کفن ساتھ لاتے ہیں۔ ہر فرشتہ میت کے ہر عضو پر ہاتھ رکھتا ہے، ریشم کو اس کی تھوڑی کے نیچے بچھاتے ہیں، جنت کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور اس کا دل جنت کی رغبت کرتا ہے۔ ملک الموت اس پر ماں سے زیادہ مہربان ہوتا ہے کیونکہ یہ خدا کا محبوب ہے، اس کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جس طرح آٹے سے بال۔ فرشتے کہتے ہیں کہ سلامتی سے جنت میں داخل ہو۔ الغرض آسمان کا ہر وہ دروازہ جس سے اس کا عمل چڑھتا تھا وہ رزق نازل ہوتا تھا۔ 40 روز تک روتا ہے مگر کافر کے لیے نہ آسمان روتا ہے نہ زمین، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، پھر آسمان اور زمین ان پر نہیں روئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے وفات کے وقت 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی خوب جاننے والا اور نہایت کرم کرنے والا ہے، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور 3 مرتبہ تبارک الذی بیدہ الملک یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یعنی بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، پڑھا وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوگا۔
تو ناظرین محترم، آپ نے بھی اس عمل کو بتائی گئی ترتیب کے مطابق لازمی کرنا ہے کہ جس میں قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری صورت اور 2 چھوٹی چھوٹی آیات ہیں کہ جس کے پڑھنے سے ملک الموت ماں سے بھی زیادہ مہربان ہو جاتا ہے۔ جو یہ عمل کرتا ہے تو قرآن کی یہ صورت پڑھتا ہے، لاکھوں فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی روح کے استقبال کے لیے 70,000 فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو جنت میں لے جاؤ، تو آپ نے اس عمل کو حالت نزاع سے پہلے لازمی کر لینا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے اور مرنے کے بعد وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ عمل پڑھنا ہے۔ اس میں قرآن پاک کی وہ عظیم صورت بھی ہے جسے ام القرآن سورۃ الشفا کہا جاتا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی خوب جاننے والا اور نہایت کرم کرنے والا ہے۔ پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور 3 مرتبہ تبارک الذی بیدہ الملک یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یعنی بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پڑھ لینا ہے، اور آخر میں آپ نے 3 مرتبہ ہی پہلا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں موت کی یاد میں جب ولی کی روح نکل جاتی ہے، 500 فرشتے اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں جب لوگ اس کو پہلو پر لٹانا چاہتے ہیں۔ یہ فرشتے اسے پہلے ہی لٹا دیتے ہیں، لوگوں کے کفن پہنانے سے پہلے اسے کفن پہنا دیتے ہیں، خوشبو لگانے سے پہلے خوشبو لگا دیتے ہیں۔ اس کے گھر سے قبر تک 2 قطاریں فرشتوں کی کھڑی ہو جاتی ہیں، اس کے لیے استغفار پڑھتے ہیں۔ یہ قدر و منزلت دیکھ کر شیطان چیختا ہے جب ملک الموت اس کی روح کو آسمان پر لے جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کو بشارت دیتے ہیں۔ جب ملک الموت اس کو لے کر عرش پر پہنچتا ہے، وہ روح خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے کہ اس کو جنت کے باغوں میں اور نعمتوں کی طرف لے جاؤ۔ عالم برزخ کے متعلق کتاب کا مطالعہ کرنے سے بڑے بڑے واقعات ظاہر ہوتے ہیں، ان کو اس لیے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ اہل ایمان جہاں اس کے مطالعہ سے فائدہ اٹھائیں، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ یاد رکھیں کہ ملک الموت بھی ایک فرشتہ ہے جس کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہ جان سکے اور سدرۃ المنتہا پر رک کر وہیں کے ہو گئے، تو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے کہا کہ اے جبرائیل، مجھے گھر سے لا کر خود راستہ میں رک گئے ہو، کیا وجہ ہے؟ ابھی تو سفر باقی ہے اور آگے ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ میرا آخری مقام ہے، اس سے آگے بال بھر بھی پڑھوں گا تو میرے پر تجلیات الہیہ سے جل جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا یہ مقام ہے، تو اس کے ماتحت عملہ میں ملک الموت کا حال بھی اس سب کو معلوم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام لا مکان کعبہ کونین کے مقام پر
یعنی جہاں پر دو قوت کا فاصلہ تھا اور قوت کا دائرہ ایک حصہ ہے، تو خدا تعالیٰ کے نور کے دائرہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے دائرہ کی قوسین یہاں مل گئیں، بلکہ اعلیٰ اور ادنا یعنی اس سے بھی کم کے قوسین آپس میں کٹ گئیں، اور خدا تعالیٰ کے نور نے حضور کے نور کو اپنے اندر ایسے لے لیا جس طرح کے دائرہ کے اندر نقطہ کا مقام ہے۔ تو وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کا دیدار کیا، اور سورۃ النجم میں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ٹکٹکی باندھ کر خدا تعالیٰ کا دیدار کیا کہ آنکھ نہ پھیری نہ جھپکی اور دل بھی ہوش میں رہا، اور جو آنکھ نے دیکھا اس کی تصدیق کرتا رہا۔ معلوم ہوا جب ملک الموت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ماتحت عملہ ہو کر یہ مقام رکھے کہ دنیا کے سامنے مسل تشد ہو اور جہاں سے چاہے اٹھا لے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کیا مقام ہے۔ لہٰذا عالم برزخ کے حالات سے باخبر ہو کر کلمہ گو کو چاہیے کہ وہ حقیقت کو نہ جھٹلائے، بلکہ اپنی تیاری کرے کہ ایک دن اس نے بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔